कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक लड़की को जो बर्फ वाले इलाके में मौजूद है और उस इलाके का नाम होता है नॉर्वे। वो लड़की वहां से भाग रही होती है, ऐसे लगता है अपनी जान बचा के भाग। वो अपनी जान बचाकर ही भाग रही होती है क्योंकि उसके पीछे ज़ॉम्बीज लगे। इतनी कोशिश के बाद भी वो अपनी जान नहीं बचा सकती क्योंकि वो ज़ॉम्बीज उसको पकड़ लेते हैं और मार देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक गाड़ी में 7 लोग होते हैं जो आपस में फ्रेंड्स होते हैं। वो कहाँ जा रहे होते हैं? वो दरअसल अपने एक फेस्टिवल यानी ईस्टर वेकेशंस को सेलिब्रेट करने जा रहे हो और जिस जगह वो जाते हैं उसका नाम होता है ऑक्सफोर्ड। उन्हें जिस जगह पर जाना था वो पहाड़ों के बिल्कुल पीछे था, जहाँ पर वे गार्ड की दोस्त होती है, उसका कैबिन होता है और उन लोगों को वहाँ पर स्टे करना होता है। और जिस रास्ते से वो लोग जा रहे थे उसके ऑपोजिट रास्ते से वो लड़की भी अपने कैबिन में पहुंचने वाली। और जैसे ही वो लोग ऑक्सफोर्ड में दाखिल होते हैं वो अपनी कार को वहीं पर खड़ा कर देते हैं क्योंकि गाड़ी आगे जाने की जगह मौजूद नहीं हो, क्योंकि वो एक बर्फानी और पहाड़ी इलाका होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गार्ड अपनी स्नो बाइक रैक पर बैठता है और बाकी सब उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो उस कैबिन तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें पहुंचना होता है। वो लोग स्नो में काफी इंजॉय करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है। लीव घर में जा रही होती लेकिन वो देखती है कि वहां पर कोई मौजूद है। वो काफी डर जाती है और भागते हुए उस कैबिन में आती है और अपने सब फ्रेंड्स को बताती है कि उसने वहां पर कुछ देखा है। वो लोग उसकी बात सुनकर फौरन उठ खड़े होते हैं और देखने जाते हैं कि वहां पर कौन है। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। इसके बाद फौरन ही वहां पर एक आदमी आ जाता है और वो उनसे कॉफी का एक कप मांगता है। कॉफी मांगने के बाद बड़ी अजीब हरकत करता है और वो क्या है, वो ये थी कि वो कॉफी की बजाय उनकी बियर्स उठाकर पी जाता है। वो बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट कर रहा था कि जैसे वो उसका घर है और वो लोग उसे काफी अरसे से जानते हैं। इसके बाद वो आदमी उस जगह के डार्क पास्ट के बारे में बताना शुरू करता है। वो बताता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार पेश आई थी तो कुछ नाजिस ने उस जगह पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त उस जगह का जो इंचार्ज था वो था कर्नल एंजो। तो नाजिस लोगों ने 3 साल तक वहां पर मौजूद आम लोगों का जीना काफी मुश्किल किया, लेकिन उसके बाद उन्हें अपनी शिकस्त दिखाई देने लगी और जब उन्हें महसूस हुआ कि वो लोग हार जाएंगे तो वो लोग वहां से भाग गए और वहां के लोगों पर उन्होंने काफी मुश्किल हालात पैदा किए और वो लोग काफी गुस्से में थे। उन लोगों ने उनको पकड़कर मार डाला और उनकी जो सोल्जर्स थी वो भी वहां पर भाग गए और इसके बाद उनका कैप्टन था वो भी वहां से भाग निकला था, लेकिन वहां पर इतनी सर्दी थी कि वो उस सर्दी की वजह से मर गया। वो कहता है कि मुझे यकीन है कि आज भी इस जगह पर बहुत सी एवल पावर्स मौजूद और मैं चाहता हूँ कि वो कभी भी ना जागे। इस बात पर उन 7 में से मौजूद रॉय जो होता है वो उस आदमी पर हंसता है और उसका मजाक बनाना शुरू करता है। वो कहता है कि हम इन बातों को नहीं मानते क्योंकि हम मेडिकल स्टूडेंट्स, और साथ में वो ये भी कहता है कि हम नहीं जानते कि इन एवल्स को या उनकी पावर को खत्म करने का क्या इलाज। ये सुनकर वो आदमी शदीद गुस्से में आ जाता है और उस गुस्से के आलम में वो उसको पकड़ लेता है और कहता है कि जब तुम्हारी आंतों को बाहर निकाल दिया जाएगा क्या इसका इलाज है तुम्हारे पास? उस हालत में तुम क्या करो? वो उन लोगों को वार्निंग देता है और वहां से चला जाता है और कुछ फासले पर वो टेंट लगाता है। उसे भूख लगी होती है और वो खाना खाता है और थोड़ी ही देर बाद कुछ आवाजें सुना, लेकिन उसे नहीं पता होता ये किस चीज की आवाज। वो पता लगाने के लिए देखने जाता है कि ये किसकी आवाज है। तो कुछ फासले पर उसको एक ज़ॉम्बी खड़ा हुआ नजर आता है। वो उस ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाने का सोच रहा होता है कि अचानक दूसरा ज़ॉम्बी उसके पास आता है और उसके गले को काट दिया जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करके हिम्मत करके वो उस ज़ॉम्बी से अपने आप को छुड़ाता है और फौरन अपने टेंट में चला जाता है, लेकिन उसके साथ ज़ॉम्बी भी चला जाता है और वो उसको वहीं पर मार डालता है। उस आदमी की बातों का विगार्ड पर काफी असर हुआ था और उसको अपनी दोस्त सारा की बहुत फिक्र हो रही और वो ये फैसला करता है कि वो सारा को ढूंढ कर लाएगा और वो अपने दोस्तों को कहता है कि मैं जा रहा हूँ और अगर मैं कल तक वापस ना आया तो हमारी कार जो खड़ी है वो उसके पास जाएं और वहां से हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद विगर्ड वहां से चला जाता है और जैसे ही वो वहां से चला जाता है वो सब लोग फिर अपनी इंजॉयमेंट में लग जाते हैं क्योंकि कोई भी उस आदमी की बात को सीरियस नहीं ले रहा था। और दूसरी तरफ विगार्ड सारा को ढूंढ रहा होता है और ढूंढते ढूंढते वो उसी आदमी के टेंट के पास पहुंच जाता है। वो वहां पर रुकता है, उसके टेंट के अंदर जाता है और देखता है कि वही आदमी वहां पर मरा हुआ है, इसको बहुत बेरहमी से मारा गया और साथ ही उसको वहां पर फूड स्ट्रक्चर मिलते, पाँव के निशान जिसके अंदर काफी खून पड़ा होता है। वो कहाँ जा रहे थे उसे नहीं पता था, लेकिन वो पाँव के निशान काफी ज्यादा थे, इसीलिए वो उनका पीछा करता हुआ चला जाता है। उसका पाँव एक गड्ढे में फंस जाता है
اور وہ وہاں پر گر جاتا ہے اور ساتھ ہی دوسری طرف سب لوگ کیبن میں موجود ہوتے اور اچانک ان کی نظر ایک باکس پر پڑتی۔ وہ لوگ اس باکس کو کھولتے ہیں اور کھولتے ہی وہ سب کافی حیران ہو جاتے۔ اس باکس میں کیا تھا؟ وہ پورا گولڈ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سونا وہاں پر کہاں سے آیا تھا؟ ان کے ذہن میں فوراً وہی بات آئی تھی نوزز والی، یہ وہی سونا تھا جو وہ نوزز چوری کر کے بھاگ رہے تھے۔ لیکن اس پر مارٹن کہتا ہے کہ نہیں، تم غلط سوچ رہے۔ اس کے بعد آئرلینڈ گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کرسبی بھی اس کے ساتھ چلی جاتی۔ اس کے بعد آئرلینڈ تو واپس آ جاتا ہے لیکن کرسٹ واپس نہیں آتی۔ وہ کہاں گئی ہوتی؟ کیونکہ وہ ابھی تک آؤٹ ہاؤس میں ہی تھی۔ وہ وہاں پر اس لیے ہوتی ہے کہ اسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید آئرلینڈ اس کے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے باہر سے کوئی دیکھ رہا ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے ایک زومبی اس پر اٹیک کر دیتا ہے۔ وہ کافی چیختی چلاتی ہے اور اپنی کیبن کی طرف بھاگتی ہے اور جو لوگ کیبن میں موجود ہوتے ہیں انہوں نے کافی لاؤڈ والیوم میں میوزک لگایا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کرسٹ کی آوازیں ان تک نہیں پہنچ، لیکن ہینا سن لیتی ہے۔ وہ فوراً میوزک بند کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یہ کس چیز کی آواز۔ وہ باہر کی طرف دیکھتی ہے، تبھی کرسٹ کو زومبی پکڑ لیتا ہے اور وہ زومبی کرسٹ کو اپنے ساتھ پکڑ کر لے جاتا ہے۔ ہینا کافی دیر تک باہر دیکھتی رہتی لیکن اس کو باہر کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ سوچتی ہے کہ یہاں پر ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہوتا۔ وہاں پر موجود اس کے 3 دوست ہوتے، وہ ان کو لے کر باہر آتی ہے تاکہ وہ کرسٹ کو ڈھونڈ سکے۔ وہ چاروں لوگ مل کر کرسٹ کو ڈھونڈتے ہیں لیکن کرسٹ ان کو نہیں ملتی۔ انہیں کرسٹ تو نہیں ملتی لیکن وہاں پر ایک بیگ موجود ہوتا جو کہ سارا کا ہوتا ہے، اس کا وہ کیبن تھا۔ اب ان لوگوں کو اس جگہ کے بارے میں ڈاؤٹ ہونے لگا اور وہ لوگ اس جگہ کو اچھا نہیں سمجھ اور ہینا مسلسل باہر دیکھتی ہے۔ ہینا باہر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اچانک وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر کرسٹ آ گئی۔ اس کو دیکھ کر وہ کافی مطمئن ہو جاتی۔ کرسٹ کو تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ وہ صرف کرسٹ کا سر تھا۔ وہ کافی ڈر جاتی ہے اور ڈر جانے کی وجہ سے وہ زور سے چلانے لگتی۔ لیو فوراً بھاگ کر آتی۔ وہ دیکھتی ہے کہ ہینا کیوں چلا رہی ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے وہ بھی باہر کو دیکھتی ہے لیکن اس کو باہر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ لیو باہر دیکھتی ہے تو ساتھ ہی ایک زومبی اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ وہ کافی چیختی چلاتی ہے۔ سب لوگ اس کی مدد کے لیے آتے ہیں اور بڑی مشکل سے وہ زومبی سے اس کے بالوں کو چھڑاتے ہیں اور فوراً دروازے کو بند کر دیتے۔ وہ زومبیز اتنے طاقتور تھے اور اتنے زیادہ تھے تعداد میں کہ وہ چاروں طرف سے اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہوئے ہینا ایک زومبی کا ہاتھ کاٹ دیتی ہے۔ اسی وقت ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نوزی زومبیز ہیں۔ آئرلینڈ کافی ڈر جاتا ہے اور وہ سب لوگوں کو کہتا ہے کہ وہ سب اپنا خیال رکھیں کہ کہیں کوئی زومبی ان کو نقصان نہ پہنچا۔ وہ ان لوگوں کو مووی کا کوئی ٹرک بتا رہا ہوتا ہے کہ جس سے ان کی جان بچ سکتی ہے۔ ٹھیک اسی وقت ایک زومبی آتا ہے اور اس کے سر کو پکڑ لیتا ہے اور 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ویگارڈ جو کہ گر گیا تھا بے ہوشی کے عالم میں، اب اسے ہوش آ گیا تھا اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو ایک کیو میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ وہاں سے ایک لکڑی اٹھاتا ہے، اس کو آگ جلاتا ہے تاکہ روشنی ہو اور وہ دوبارہ اندر جا کر دیکھتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ تب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک خفیہ راستہ ہے اور وہاں پر کافی چیزیں موجود ہوتی، جیسے کہ وہاں پر اس کو ہتھیار ملتے جو کہ جرمن کی ہوتے اور اس کے ساتھ کافی ہیلمٹس بھی ہوتے ہیں۔ وہ ہیلمٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ ان ہیلمٹس کے ساتھ سارا کا سر بھی پڑا ہوا ہے وہاں پر، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سارا مر چکی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد وہ اس ٹنل سے باہر آتا ہے اور جیسے ہی وہ باہر آتا ہے ایک زومبی اس کو پکڑ لیتا ہے، لیکن وہ پھر بھی زومبی سے مقابلہ کرتا ہے اور اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ٹھیک اسی وقت ایک اور زومبی جو کہ زمین میں سے نکل رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف باقی لوگ جو کہ کیبن میں موجود ہوتے ہیں وہ ایک پلان بنا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 لوگ جو زومبی کو باتوں میں لگائیں، مطلب ان کا دھیان ادھر ادھر بٹائیں، اور باقی 2 لوگ جو کہ وہاں پر گاڑی سے مدد لے کر آئیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مارٹن اور روئے جو کہ ان زومبی کا ذہن ادھر ادھر کرنے آتے کہ وہ ان کی طرف متوجہ نہ ہو، اور دوسری طرف ہینا اور لیف اپنی مدد کے لیے اس کار کی طرف بھاگتی۔ وہ لوگ راستہ بھول جاتی ہیں۔ اتنی بڑی مصیبت میں پھنسنے کے بعد یہ کافی نہیں ہوتا کہ فوراً وہاں پر زومبیز آ جاتے۔ ویگارڈ جو کہ ان زومبیز کا مقابلہ کر رہا تھا ان دونوں زومبیز کو مار ڈالتا ہے اور ساتھ ہی وہ زومبی اسے پکڑ لیتا ہے اور وہ دونوں نیچے گر جاتے ہیں۔ اس زومبی کے ساتھ ایک رسی ہوتی ہے، ویگارڈ اس کو پکڑ کے اس زومبیز کے ساتھ نیچے گر جاتا ہے اور لٹکا رہتا ہے۔ زومبی اور ویگارڈ رسی کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں اور زومبی ویگارڈ کی گردن پر کاٹ لیتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی جان بچا لیتا ہے اور وہاں سے زومبی کو نیچے پھینک دیتا ہے اور رسی کو اوپر کی طرف کھینچتے ہوئے اپنی جان بچانے کی کوشش
کرتا ہے، اور دوسری طرف ہینا اور لیف جو کہ اپنی مدد کو گئی وہ بھی زومبیز کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن لیف ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور زومبیز اسے پکڑ لیتے ہیں اور چیر پھاڑ کر کے اس کو مار ڈالتے، لیکن مرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک الیکٹرک اسٹرک لیتی ہے اور ان سارے زومبیز کو مار دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر ان زومبیز کا کیپٹن کرنل ہرزب بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ ہینا اس جگہ کی ٹاپ پر کھڑی ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ اب مدد کہاں سے لی جائے۔ جب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو وہ برف کو ہی توڑنا شروع کر دیتی ہے، برف ٹوٹ جاتی ہے اور ایک زومبی جو اس کے پیچھے پڑا تھا وہ اس کے ساتھ نیچے گر جاتی ہے اور اپنی جان بچا لی۔ اس کی جان تو بچ جاتی ہے لیکن وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، اور جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے اوپر کافی برف ہے، یعنی وہ برف کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ وہ اپنے ارد گرد دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایک زومبی بھی ہے جو اس کے ساتھ وہاں پر دبا ہوا تھا، لیکن وہ زندہ تھا۔ وہ بغیر وقت ضائع کیے اس کو مار ڈالتی ہے، اور وہاں پر وہ گارڈ جس کی گردن کافی زخمی تھی وہ خود ہی اپنی گردن کو ٹانکوں سے جوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی پسٹل لیتا ہے اور اپنی سنو بائک پر لگاتا ہے اور ان زومبیز کو مارنے کے لیے نکل جاتا ہے، اور مارٹن اور رائے جو چھپے ہوتے ہیں وہ ان زومبیز کا ذہن بٹانے کے لیے وہاں پر چھپے ہوتے ہیں تاکہ وہ چپکے سے ان کو مار ڈالے۔ روئے ایک بلاسٹ کو باہر پھینکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ان کے کیبن میں ہی پھوٹ جاتا ہے اور کیبن میں آگ لگ جاتی ہے۔ اس آگ سے بچنے کے لیے وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک شیڈ میں جاتے ہیں۔ وہ شیڈ میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے اوزار پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ یہ ہتھیار اٹھا لیں گے اور ان کے ذریعے ہی ان زومبیز کا مقابلہ کریں گے۔ وہ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں وہاں پر زومبیز کی ایک فوج آ جاتی ہے۔ وہ ان ہتھیاروں کی مدد سے ان زومبیز کو ایک ایک کر کے مارتے ہیں۔ جیسے ہی زومبیز مرتے جاتے ہیں ایک کے بعد ایک زومبیز آتا جاتا ہے اور کافی سارے زومبیز ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی وقت پر ویگارڈ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنی مشینی گن سے چاروں طرف فائر کرتا ہے اور سارے زومبیز کو مار ڈالتا ہے۔ اس کے بعد اور زومبیز آتے ہیں لیکن ویگارڈ ان کو مارتا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے۔ کافی سارے زومبیز اچانک اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس کے ہاتھ پاؤں کو توڑ دیتے ہیں۔ اس سارے عالم کو اس کے دونوں دوست بھی دیکھ رہے ہیں اور مارٹن کافی غصے میں آ جاتا ہے اور غصے میں وہ ان زومبیز کو اندھا دھند مارنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ زومبیز کو مار رہا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے نا اسی وقت پر وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہ بھی گارڈ کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ بھی ایک زومبی ہے اور وہ فوراً اس پر بھی اٹیک کر دیتا ہے اور اس کی گردن پر کلہاڑا مار دیتا ہے۔ وہ کافی زخمی ہو جاتی ہے اور وہ مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ مارٹن جب یہ دیکھتا ہے تو وہ کافی سیڈ ہو جاتا ہے، لیکن یہ وقت ان کے افسوس کرنے کا نہیں تھا بلکہ جان بچانے کا تھا، کیونکہ اس کے سامنے کافی سارے زومبیز کی ایک فوج کھڑی ہوئی۔ مارٹن ان کو مار رہا ہوتا ہے، ان زومبیز میں سے ایک زومبی اس کے ہاتھ پر اٹیک کرتا ہے اور اسے مارتا ہے۔ جب وہ زومبی اس کے ہاتھ پر کاٹ رہا ہوتا ہے تو اس کو فوراً اس آدمی کی بات یاد آتی ہے اور وہ فوراً کلہاڑی لے کر اپنے ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے۔ ہاتھ کو کاٹنے کے بعد وہ کافی خوش دکھائی دیتا ہے کیونکہ وہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اب وہ بھی ان کی طرح زومبی نہیں بنے گا۔ وہ وہاں کھڑا ہوتا ہے اور فوراً ایک زومبی زمین سے نکلتا ہے اور اس کو دانتوں سے مار ڈالتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چیختا چلاتا رہتا ہے، وہ غصے میں ہوتا ہے اور وہ پاؤں سے اس زومبی کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سارے زومبیز کو مار دیتا ہے، صرف جو رہ جاتا ہے وہ ہوتا ہے ہرزوگ۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم فوراً ہرزوگ کو مار دیں اور اپنی جان چھڑا کے وہاں سے بھاگ، لیکن ہرزوگ منہ کھولتا ہے اور منہ سے کچھ بولنا شروع کر دیتا ہے جس سے ساری زمین ہلنے لگتی ہے۔ وہ منہ سے بولتا رہتا ہے، زمین ہلتی جاتی ہے اور ایک ایک کر کے اس زمین میں سے وہ مردہ زومبیز اٹھ رہے تھے اور پھر سے ایک فوج بن گئی۔ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ اب وہ کافی مشکل میں ہے، اس لیے وہ دونوں وہاں سے اپنی جان چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہرزوگ دیکھتا ہے کہ اس کے پاؤں کے پاس ایک ہتھوڑی پڑی ہے۔ وہ لوگ بھاگتے ہیں اور روئے کا پاؤں کسی جھاڑی میں پھنس جاتا ہے اور فوراً ہرزوگ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، ساتھ ہی اس کا دوست ہرزوگ کے سر میں ہتھوڑا مارتا ہے۔ جب وہ ہرزوگ کو مار رہا ہوتا ہے تو وہاں جھاڑیوں میں موجود ایک ٹہنی اس کے پیٹ میں چلی جاتی ہے اور اس کی ساری آنتڑیاں باہر آ جاتی ہیں۔ وہ فوراً روئے کے پاس جاتا ہے، اس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہے اور وہاں سے ایک گھڑی نکالتا ہے اور فوراً سوچ میں پڑ جاتا ہے، یعنی اس کی ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ وہاں سے بھاگتا ہے اور اسی کیبن کی طرف جاتا ہے جہاں پر وہ رہ رہے ہوتے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کیبن بری طرح جل رہا ہے۔ وہ فوراً کیبن میں داخل ہوتا ہے، کسی طرح وہ اس خزانے کو جس میں گولڈ تھا اس باکس کو اٹھاتا ہے اور اس کے بعد وہ ان زومبیز کے کیپٹن کو وہ پکڑا دیتا ہے جس سے وہ کافی پرسکون لگتے ہیں۔ اس کے بعد مارٹن اپنی جان چھڑا کے وہاں سے نکلتا ہے اور اپنی کار کے پاس آ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچتا ہے وہ گاڑی کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور وہ گاڑی سٹارٹ کر رہا ہوتا ہے کہ فوراً اس کی جیب سے وہی والا کوائن جو ہینا نے چوری سے ڈالا تھا نیچے گر جاتا ہے اور فوراً اس کے سامنے ہرزوگ آ جاتا ہے جو کہ بری طرح چلا رہا ہوتا ہے اور وہ اس کا شیشہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد مووی دی اینڈ